बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में NA 249 के हवाले से बात करेंगे। 249 कराची का ये हल्का जहां पर कल ज़िमनी इंतखाब हुआ, 276 पोलिंग स्टेशंस थे और 200 तक के जब नताइज आ रहे थे तो PMLN का ये मानना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जीत रहे थे और तमाम मीडिया दिखा रहा था कि मिफ्ता इस्माइल को बरतरी हासिल है। और उसके बाद जो नताइज सामने आना शुरू हुए उसमें पीपल्स पार्टी सबकत ले गई और कादिर मंदुखेल साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, वो यहां से जीते हैं। 16,156 वोट्स हासिल किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने 15,473 वोट्स हासिल किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 11,125 वोट्स थे। पाक सरजमीन पार्टी के 9,227 वोट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8,922 वोट्स। MQM पाकिस्तान के 7,511 वोट्स इस हल्के से इन्होंने हासिल किए हैं। पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी, फैसल वावड़ा यहाँ से जीते थे, शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई थी। और अगर आपको याद हो कि अभी ये जो नए कैंडिडेट इनके आए अमजद आफरीदी साहब, इस पर भी एतराज़ात सामने आए थे, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। इसी हल्के से जो MP हैं शहजाद अवान साहब, उन्होंने कहा था कि ये कैंडिडेट का जो इंतखाब किया गया है इस हल्के से वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा PTI गौर करे। लेकिन इस पर बहरहाल कोई नज़रसानी ना हो सकी और फैसला तब्दील ना हो सका। अगर इसी हल्के का बताएं आपको थोड़ा सा मजीद, ये पहले 239 इस हल्के का नाम था, NA 239। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में 3 बार जीत चुकी है, 1988 में, 1990 में और 2008 में। पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो यहाँ से 2 बार जीत चुकी है, 1993 में और 1997 में। इसके अलावा MMA जब बनी थी तो 2002 में MMA यहाँ से जीती थी। MQM एक बार यहाँ से जीत चुकी है 2013 में और फिर पिछले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में यहाँ से जीती है। एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है इस हल्के के हवाले से, बड़ा खासा है कि 2008 के बाद से इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमेशा ही एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ से इलेक्ट किया है। और मज़े की बात तो यह है कि ख़ुद खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी इंतखाबी सियासत का आगाज़ 1997 में इसी हल्के से किया था। उस वक्त ये 249 नहीं था बल्कि 184 था, NA 184। यहाँ से उन्होंने उस वक्त 2037 वोट्स हासिल किए थे। हारे थे लेकिन उनका ये पहला इलेक्शन था। इसी पे आज बात करेंगे हम, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद से जो बयानात सामने आ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सारे बयानात दिए हैं, उनकी तरफ से ट्वीट जो है वो सामने आई हैं और कहा गया है कि ये इलेक्शन हराया गया है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को। कंपैरिजन उन्होंने डस्का के इंतखाबात से किया। फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जवाब भी दिया है, पहले जरा वो सुना दें क्या कहा। अगर गड़बड़ हुआ, सबूत है तो सामने लेकर आए, वरना चुप हो जाए, मान ले हार चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी है। एक तीर से इतने शिकार हो चुके हैं। किसी एक जमात ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के खिलाफ साजिश किया। पंजाब में बड़ा फख्र से कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस्टेब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। तो ये PDM के हवाले से जब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरारें सामने आई तभी ये बयानात सामने आना शुरू हो गए थे और इस इलेक्शन ने उस चीज़ को मज़ीद वाज़े कर दिया है, मज़ीद तक़वियत दी है इस एक दलील को, इस एक जवाज़ को जो उस वक्त पेश किया जाता था कि ये ज़्यादा देर तक जमातें साथ नहीं चलेंगी। वहाँ पे मरियम साहिबा का, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी ने उनका ये इलेक्शन चुराया है। सिंध हुकूमत ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। फिर बिलावल साहब का जवाब आपने सुन लिया है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं PTI के। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं। आप तीनों को खुशामदीद। अफनानुल्लाह खान साहब, सबसे पहले तो आप ही से आगाज़ करेंगे। बिलावल साहब कह रहे हैं सबूत हैं तो दें वरना खामोश हो जाएं। देखिए, हमने जो है वो ऑलरेडी एक एप्लीकेशन दे दी है इलेक्शन कमीशन को। इसके अंदर हमने तकरीबन 15 पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हम ये समझते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए, एक बात। और दूसरा, हमने इलेक्शन कमिश्नर को रिक्वेस्ट की है कि वो रिकाउंट भी करें वोटों को।
تو یہ ہم آلریڈی اپنا جو لیگل ریکورس ہے وہ ہم لے رہے ہیں. اور اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی جو ہے وہ ارریگولیرٹی نہیں ہے تو ہم جو ہے ان کو ضرور کیا کہتے ہیں مبارکباد دیں گے. لیکن ڈسکا سے کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ کل جو بیانات آ رہے تھے وہ بلاول صاحب کہتے ہیں بھئی یہاں پہ نہ فائرنگ ہوئی ہے نہ کسی کا اغوا ہوا ہے، تو پھر ڈسکا سے کیسے ملا رہے ہیں؟ میں دیکھیں میں ان کے طریقے واردات بتا دوں کیا ہے. طریقہ واردات انہوں نے بیسیکلی جو ہے جو پولنگ سٹاف تھا وہ تھا جو کیونکہ ان کی وہاں پہ حکومت ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے، تو ظاہر مسئلہ آپ کا ہوتا ہے. اور یہ ہیں بھی منجے ہوئے کھلاڑی ہے، ان کو آتی ہیں والے کام کرنے، بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی آتے. تو انہوں نے بیسیکلی جو پولنگ سٹاف تھا ان میں کچھ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر جو ہے وہ گیم یہ کی کہ جب وہاں سے وہ ووٹ لے کے نکلے تو اب مجھے بتائیں نا اگر 5 بجے پولنگ کلوز ہوئی ہے تو 7 بجے تک میکسیمم وارڈ پہ اتنی سی تھوڑے سے تو ووٹ تھے کاؤنٹ کرنے کے لیے. پریزائڈنگ آفیسر پہنچ ہی نہیں رہا، 12 بج گیا، 1 بج گیا، پریزائڈنگ آفیسر نہیں پہنچ رہا. بیچ میں جو ہے وہ رزلٹ آنے تقریباً 8 بجے 8:30 بجے کے بعد بند ہو گئے تھے. میں خود ایک چیز میں نے سارے ایون فارم 45 ڈائریکٹ مجھے میرے کیونکہ لوگ گراؤنڈ پہ تھے مجھے آ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، ایک فارم 45 کو ہم فالو کر رہے تھے. تو یہ جو ہے بیسکلی ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ادھر رزلٹ مینیپولیٹ ان چند گھنٹوں میں کیا ہے. اور وہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسکلی بیچ میں 10 15 ووٹ آپ ایک پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر پولنگ بوتھ کے اوپر آپ ایڈیشنل ڈالتے جائیں، اوور آل رزلٹ آپ کو بہت زیادہ ڈفرنٹ ہو جائے گا. 200 حلقوں کے 200 پولنگ اسٹیشنز کے جب تک رزلٹ آ رہے تھے تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب آگے تھے، لیکن یہ بھی تو پیپلز پارٹی کہتی ہے نا، یہ بھی تو آپ کی ازمپشن تھی کہ اگر 200 پہ وہ جیت رہے تھے تو کیا باقی 100 پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکتے؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل جیت سکتے ہیں. جو دلیل ہے وہ اس میں وزن ہے ان کی کہ ٹھیک ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جنرل جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ایک ٹرینڈ فالو کرتے ہیں، اگر وہ ٹرینڈ ایک پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہو تو نارملی وہ ٹرینڈ آپ کی 276 تک چلتا ہے. اس بات میں بھی دلیل ہے. لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ پولنگ اسٹیشنوں میں جو ہے وہ زیادہ ووٹ، اب مثال کے طور پہ اس دلیل کے اندر وزن کب ہوتا کہ اگر جدھر پیپل پارٹی کو ووٹ زیادہ پڑے ہیں وہ ٹریڈیشنلی سندھی اسپیکنگ کیا کہتے ہیں، سندھی یا کہتے ہیں وہاں پہ زیادہ بات ہوتی ہے تو ہم یہ بات کیونکہ ٹریڈیشنلی دے ووٹ مور ٹورڈز پیپل پارٹی تو اس کی بات. لیکن مہاجر اسپیکنگ جو ہے وہ پولنگ ایریاز کے اندر جو ہے وہ ان کو ووٹ زیادہ پڑنا اور خاص طور سے ان پریزائڈنگ آفیسرز کی موجودگی میں جو غائب ہو گئے ہیں بیسکلی کافی گھنٹوں کے لیے. تو اگر یہ دیکھیں اگر یہ رزلٹ اس طرح آتا ہے نا کہ 8-9 بجے تک رزلٹ آ جاتا اور ہمیں صاف صاف نظر آ جاتا کہ ہم ہار گئے تو ہم مانتے ہیں، ہم کیوں نہ مانتے، ہم بہت دفعہ ہارے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ رزلٹ روکا گیا، پریزائڈنگ آفیسرز نہیں پہنچے، رزلٹس کو مینیپولیٹ کیا گیا اور وہ فورینسک آڈٹ میں انشاءاللہ فورینسک آڈٹ ہو. اور آپ کہتے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز نہیں پہنچے. پہلے تو عباسی صاحب آپ بھی بتا دیں کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے جس طریقے سے کل بھی آپ کے 1-2 وزراء کے بیانات آئے کہ جی پیپلز پارٹی نے، عفنان صاحب نے کہا طریقہ واردات، تو آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ واقعی کل یہ طریقہ واردات تھا پیپلز پارٹی کا؟ بہت شکریہ سعدیہ. جو جیسے عفنان صاحب نے کہا کہ وہ کھلاڑی ہیں اور ہمیں پتہ ہے وہ بھی کھلاڑی ہیں، یہ بھی کھلاڑی. انہوں نے کہا کچھ لوگ نہیں کر سکتے. آپ لوگ نہیں کر سکتے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ پارٹی ہے کہ جس کی حکومت میں ہم الیکشن ہارتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت اور الیکشن کوئی ان سے جیت جائے، جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ضمنی الیکشن ہوگا اور مسلم لیگ نون ہارے گی. تو یہی فرق ہے میرے خیال ہے باتوں میں. رہی بات مریم صاحبہ نے کیا کہا، جب ان کو فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے وہ ان کے بیانیے کی فتح ہوتی ہے، اور جب کوئی بھی قومی ادارہ ان کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبھی ججوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی بات کو سیریس نہ لیں. الیکشن ہوا. ایک بات بڑی واضح ہے جو اس سے ہمیں رزلٹ نکالنا چاہیے، وہ ہے الیکٹورل ریفارم. جب ہم 2014 میں کہے تھے کہ آپ نے دھاندلی کی تو اس وقت یہ حلقے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وقت سب ٹھیک تھا. آج ان کو سب برائیاں لگ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح پاکستان میں سیاسی اصلاحات کی بات کرتی رہی ہے، آج جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کا بہترین موقع ہے. بجائے کہ ان کے بیانوں کو سیریس لیں ہم سارے مل کے پارلیمان میں آئیں. اس حلقے میں کیا ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا؟ چلیں یہ پہلے اور دوسرے نمبر پہ رنر اپ اور ونر کا گیم الگ ہے. پی ٹی آئی تو بالکل ہی غائب ہو گئی، آپ کی تو ضمانت ہی ضبط ہو گئی. دیکھیں اس میں پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی کی وہاں گورنمنٹ ہے اور جس طرح گورنمنٹ میں الیکشن مینیپولیٹ ہوتا ہے وہ بھی ہوا. پی ٹی آئی کا ایک ہی پی ٹی آئی کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے کہ ہمارے لوگ نکلتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو سب ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. 36 ہزار ووٹ پڑا تھا فیصل واڈا کو اور شہباز شریف صاحب کو، 70-72 ہزار ووٹ پڑا تھا پہلے 2 بندوں کو. اس دفعہ میرے خیال ہے ملا کے تو ووٹ کوئی 35-40 ہزار ووٹ پڑا ہے. ایک تو ووٹر نہیں نکلا، دوسرا ورکنگ ڈے بھی تھا، کووڈ بھی تھا. پی ٹی آئی تب جیتی ہے
جب ہمارا عام ووٹر. لیکن آپ کے دیکھیں اسی حلقے کے شہزاد اوان صاحب، ملک شہزاد اوان صاحب آپ کے MP، انہوں نے ریزائن بھی کیا، احتجاج ریکارڈ کرایا اسی بات پہ کہ امجد آفریدی کینڈیڈیٹ کا سلیکشن وہ کہتے ہیں صحیح نہیں تھا. دیکھیں وہ اس بات پہ بھی بحث ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں سعدیہ، PTI کو لوگ دیتے ہیں عام لوگ ووٹ. پیپلز پارٹی اور نون کے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے ان کے 12-15 ہزار لوگ ان کے تھے وہ نکل آئے. PTI کے جب لوگ نکلتے ہیں نا تو آپ کے لوگ کیوں نہیں نکل سکے پھر؟ ہمارے لوگ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کینڈیڈیٹ کی بھی کمزوری ہے کہ وہ نکال نہیں سکا. دوسرا کووڈ کا بھی ڈر ہے. ہمارا ووٹر تھوڑا سا آپ کو پتا لاڈلا سا ہے، لاڈلا ووٹر نہیں نکلتا. اس کے علاوہ ہمارا آپ کو سوچنا چاہیے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے. میں نہیں کہتا کہ اچھا چلیں یہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی، چاہتے ہیں فورینزک آڈٹ ہو. آج آپ کے خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ جی ہم بھی الیکشن نتائج کو چیلنج کریں گے. وہ رنر اپ ہیں، ان کی سمجھ میں آتی ہے. آپ تو نیچے 5ویں نمبر پہ ہیں، آپ چیلنج کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں ہمیں ایک سیٹ کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. ہم پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ہر کوشش کریں گے، اور ہر نظام کی خامی جو چاہے کرپشن ہو، چاہے دھاندلی ہو، چاہے اداروں میں جو گڑبڑ ہو، ہم اس کو ایکسپوز کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. تاکہ الٹیمیٹ ہمارا گول کیا ہوگا کہ ہم بیٹھیں اور اگلا 2023 کا الیکشن اس کو بہتر کریں. کیونکہ اب تو خود ہی یہ مان گئے انہوں نے حکومت کو تو 5 سال مہربانی ہے یہ دے دی ہے انہوں نے، کیونکہ ٹکریں ماری ہیں دیوار کے ساتھ، خود ہی زخمی ہوئے ہیں. آپ کنڈی صاحب سن رہے تھے آپ دونوں کی باتیں، میں بڑے کنڈی صاحب الفاظ استعمال ہوئے کہ جی آپ کا طریقہ واردات کل یہ رہا، منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، آپ نے کس طریقے سے یہ پورا الیکشن جو ہے وہ چوری کہہ لیں یا جو بھی الفاظ استعمال کر لیں جو کل سے کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ان ساری چیزوں کے جواب میں نے آپ سے لینے ہیں، لیکن مجھے اجازت دیں ایک بریک کی. بریک سے واپس آ کے آپ کا میں جواب اس پروگرام میں شامل کروں گی. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. لائف تو ہماری ڈسکشن NA249 پہ جاری تھی، بٹ ڈیورنگ بریک جو ہے وہ اکانومی کتنا بیڑا غرق کیا ملک کا، یہ ڈسکشن ہو رہی تھی عباسی صاحب اور عفنان صاحب کے درمیان. اس پہ بھی آ جائیں گے، لیکن پہلے کنڈی صاحب 249 میں کیا کیا آپ لوگوں نے کل پیپلز پارٹی نے، جو آپ پہ دونوں ہی جماعتیں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ واقعی آپ کا طریقہ واردات اتنا زبردست تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا. اب فورینزک آڈٹ کی بات کر رہی ہے PMLN، اور دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ لگائے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سعدیہ، میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو بھی سنا، اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں مختلف اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کے جو بیانات ہیں یا ٹویٹس ہیں چل رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہمارے جو جماعتیں آ رہی ہیں ان کا ایک جمہوریہ کے جو الزامات لگے ہیں، فورمز ہیں، جو بھی فورمز ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان فورمز پہ جائیں، چاہے وہ ریکاؤنٹنگ کا ہے جو بھی ان کے پاس ثبوت موجود ہے بالکل جائیں. اگر یہ کل PTI اپنا PML کے جو ہے کینڈیڈیٹ مفتی اسماعیل جیتے، آج میرے پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ میں خود شہباز شریف صاحب کو فون کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا کہ آپ یہ سیٹ جیتے. آج دیکھیں کہ ان کے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہمارے PMLN کے جو ہمارے دوست ہیں وہ کیوں ہمارے PTI والوں کو جو ہے وہ سپیس دے رہے اور ان کو بچانے کے چکروں میں ہیں. آج تو یہ ٹھیک ہے اپوزیشن کے ساتھ مقابلہ تھا، PMLN جیت جاتی تو ہمیں کوئی وہ نہیں تھا، پیپلز پارٹی جیتی ہے. لیکن آج اپوزیشن کو فتح منانی چاہیے تھی کہ آج وہ جماعت جو کہ دعوے کر رہی تھی، آج ان کا اسی حلقے میں فیڈرل منسٹر بھی تھے لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، اور آج وہ 4-5ویں نمبر پہ چلے گئے. آج چاہیے تھا کہ PMLN اور PDM کی باقی جماعتیں دوسری جماعتیں اس وکٹری کو سیلیبریٹ کرتی. یہ تو مطلب ہے ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں PTI یہ سیٹ جو ہے وہ ہار گئی اور اتنے پیچھے چلی گئی ہے. لیکن ان کا اپنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے محنت کی ہے. PMLN کو افسوس ہو رہا ہے کہ PTI کیوں ہار گئی؟ مجھے لگتا ہے یہ ذرا بتائیے گا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا، محنت کی ہے. کیونکہ یہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں آرگیومنٹس یہ کہ جی 249 میں کیا آخر ایسا پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ایک دم سے 249 کے عوام کو پیپلز پارٹی سے اتنی محبت جو ہے وہ ان کی جاگ اٹھی اور کل ووٹ پڑ گئے. وہ کہتے ہیں وہاں پر نہ پانی ہے، اتنے سارے وہاں کے معاملات ہیں، سیوریج کا ایشو ہے، بہت سارے ایشوز ہیں کہ وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں کام نہیں کیا. تو پھر ایسا کیا ہوا کل؟ بالکل وہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں، یہ واحد حلقہ ہے جس میں بہت زیادہ مسائل ہیں. ماضی میں یہاں پر جن لوگوں کو نمائندگی ملتی تھی
وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پہ بہت کم نمائندگی ملی ہے. 88 میں جیتے ہیں, اس کے بعد ہم نے کچھ اچھے ووٹ لیے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو ووٹ لیے, مطلب ہے کہ ہم نے کوئی 7-8 ہزار ووٹ پچھلی دفعہ بھی لیا. 3 بار ویسے آپ ہی کو ملی ہے, زیادہ بار آپ ہی کو ملی ہے. 88 میں ملی ہے, 1990 میں ملی ہے, 2008 میں ملی ہے. 3 دفعہ یہاں سے کوئی پارٹی منتخب نہیں ہوئی. ہم دیکھیں, اور اب کل چوتھی بار منتخب ہوئے ہیں. بالکل ہم مانتے ہیں. یہاں پر ماضی میں کراچی میں جس پارٹی کا راج تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو آج کل اتحادی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے. اب ہم نے پچھلے 3 سالوں میں سندھ کی حکومت نے یہاں پر کام کیا, ہم نے ڈلیور کیا. یہ اور بات ہے کہ آپ کہیں کہ کام نہیں کیے, کچھ نہیں ہے. 100% تو کچھ بھی نہیں سکتے. آج آپ آ کے میاں والی میں دیکھ رہے 3 سال میں انہوں نے کیا کیا, وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہوپ دی ہے, وہاں پر لوگوں کو ہوپ دی ہے, وہاں پر جو ہے لوگوں کو یہ تاثر ملا ہے, اور اس پہ ہم نے لوگوں کو راضی کیا کہ ہم انشاءاللہ یہاں پر اگر ہم منتخب ہو گئے ہم اور زیادہ کام کریں گے. لیکن بلکہ ایک بڑی ٹف فائٹ تھی, بڑی مطلب ہے کہ 600-700 ووٹ سے جیتنا بڑی ٹف فائٹ تھی. لیکن آج کے بعد جب ہمارے نمائندے یہاں پر منتخب ہوئے, ہم اس پہ کام کریں گے, ہم یہاں پر محنت کریں گے تاکہ ہم اس کو ریٹین کر سکیں. بلکہ ہمارے پاس اور بھی گیپ موجود ہے. کراچی میں بہت اسپیس موجود ہے, کراچی میں بہت اسپیس موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, آج جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, ان کے اپنے الزامات اپنی جگہ پہ. کل یہ جتنے بھی کیسز کرتے ہیں, فرانسنگ کرتے ہیں, کورٹ میں جاتے ہیں, اور اگر وہ غلط ثابت ہوئے تو پھر کیا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گی اس کی لیڈرشپ اور ہماری لیڈرشپ کو فون کریں گی کہ ہم نے غلط الزامات لگائے تھے اور آپ کو بالکل صحیح ہے. پوچھ لیتے ہیں سینیٹر صاحب سے کہ پھر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گے. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں کل. صحیح ہے. عفنان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی صرف پی ایم ایل این ہی اگر جیتے تو ہی وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. کوئی اور جماعت جیتے تو دیکھیں, ہم اگر تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا تو ہم ان کو مبارکباد بھی دیں گے اور ہم معافی بھی مانگ لیں گے. ابھی تو نہیں دی, وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے. ہم نے پی ٹی آئی کو کہاں سے سپورٹ کیا؟ دیکھیں, جو سینٹ کے اندر معاملات سارے کے سارے کیے گئے, کس نے کس سے ووٹ لیا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ہم آج بھی اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے اور جو ڈویژن ہے ہماری اس کے اندر وہ ختم ہونا چاہیے. اب وہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں, وہ تو اسی صورت میں ہوگی نا کہ اگر جو باپ پارٹی والا معاملہ اگر یہ ایشو اس کو ایڈریس کرے پیپل پارٹی اور یہ اس کے اوپر یا تو بیک ٹریک کریں یا جو بھی ان کی ایکسپلینیشن ہے وہ دیں, اس تو کدی ہو سکتی ہے. یا پھر بقول ان کے اگر کل آپ پیپلز پارٹی کو جیتنے کی مبارکباد دے دیتے, مریم صاحبہ ٹویٹ کر کے دے دیتی مبارکباد. ابھی آ جائے گا نا فورنزک کا آڈٹ بھی اور باقی سارے معاملات بھی کھل کے آ جائیں گے سامنے. اگر معاملہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہوا تو ہم دے دیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں ادھر بیٹھ کے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, ہم بہت ساری جگہوں پہ, میرے بھائی نے کہا کہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ حکومت اور بائی الیکشن جو کوئی اور جیت جائے. 2015 میں جہانگیر خان ترین نے 154 سے جیتے. کیسے جیتے مسلم لیگ نون کے دور کے اندر؟ یہ ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی مسلسل ایک بھی الیکشن نہیں جیتی ضمنی جو ہے. 9 الیکشن مسلسل, اور خالی ایک جگہ پہ نہیں, کراچی میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, کے پی میں, جہاں مرضی ہے آپ نے الیکشن کرا, یہ مسلسل آتے جا رہے ہیں. ایک ٹرینڈ ہے پورا کا پورا. پھر جو میں نے وہ بات کی تھی کہ ڈسکا میں, دیکھیں ڈسکا کے اندر جو انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا, آپ کو کمپیٹنسی چاہیے چوری کرنے کے لیے ووٹ. انکمپیٹنٹ لوگ چوری کرتے ہوئے بھی پکڑے جاتے ہیں. انہوں نے کوشش پوری کی تھی, پکڑے گئے, اور ہم نے اس کے بعد کیا کہتے ہیں ساری دنیا کے سامنے آیا ہوا جب الیکشن ہوا کون جیتا, اور اچھے خاصے ووٹوں سے جیتا. تو میرا جو اس کے اندر پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی یہ ثابت ہو چکا ہے. تو کل پیپلز پارٹی بھی پھر کمپیٹنٹ تھی, اس کا مطلب ہے اس کام میں بہت جو آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پکڑی گئی ڈسکا میں, وہاں پیپلز پارٹی نہیں پکڑی گئی. بقول آپ کے سعید غنی صاحب کو سلام ہے. اچھا, سعید غنی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کل کا؟ بالکل ان کا کریڈٹ جاتا ہے. سب سے زیادہ ان کے مین مینجمنٹ جو یہ والی تھی انہوں نے کی ہے, جو ہمیں پتہ چلا. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ملک, دیکھیں اس ملک کی اکانومی کا جنازہ نکل گیا ہے. یہ بات جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کہ ان کو معلوم نہیں تھا. یہ آئے, انہوں نے روپی کو ڈیویلیو کیا, 100 جو ہے وہ 60-65 کے اوپر لے گئے, اور انٹرسٹ ریٹ 13% کے اوپر لے گئے. ملک کی اکانومی نے تو بیٹھنا تھا, آپ نے ملک کی اکانومی پوری کی پوری بٹھا دی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری ملک کی تاریخ میں 1953 میں ہوا تھا, اور اب ہوا ہے کہ نیگیٹو گروتھ چلی گئی. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا. دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں, امریکہ کے اوپر $60 ٹریلین کا ڈیٹ ہے, $60 ٹریلین کا. جاپان کے اوپر ٹریلین آف ڈالر کا ڈیٹ ہے. جرمنی کے اوپر ہے, برطانیہ کے اوپر ہے. آپ کی جب جی ڈی پی گروتھ کرتی ہے تو آپ اسی کے حساب سے
لون لیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اگر مقروض ہو بھی تو بھی آپ کی جی ڈی پی جو ہے گرو کرنی چاہیے. آپ ملک کے اندر آپ دیکھیں نا, آپ پروجیکٹس کے اندر پیسے لگاتے ہیں, آپ اپنے شہروں کو کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیوں جا کے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سکھر حیدرآباد موٹر وے بنائیں گے؟ نہ بنائیں نا. اگر ہم یہ غلط کر رہے تھے تو پھر آپ بھی نہ کریں. اور پھر کیوں آپ نے پشاور میں میٹرو بنائی؟ اگر ہم میٹرو بنانا غلط تھا تو آپ پشاور میں نہ بناتے. آپ سارے کام وہی کریں گے جو ہم کر رہے تھے, ایونچولی گھوم کے آپ وہیں آئیں گے. اور شوکت ترین صاحب نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ 6-7% گروتھ ماضی کی اکانومی کی پالیسی جو ہے وہ خراب تھی پی ٹی آئی کی, صحیح نہیں تھی. عباسی صاحب آگئی بات اکانومی پہ, آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ پہ, جو بریک میں بھی آپ لوگوں کی ڈسکشن چل رہی تھی. اس سے پہلے ایک بات اور کروں, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کمپیٹنٹ چور ہیں. ہم نے انکمپیٹنٹ کہا, انہوں نے کہا یہ اور پیپلز پارٹی بڑا کمپیٹنٹ ہے, چوری کرنے کے لیے صلاحیت ہونی چاہیے. آپ کو بتاؤں میں نے کیا کیا, 38,000 میگا واٹ کی بجلی کے منصوبے میاں صاحب نے کیپیسٹی پہ طے کیے. آج 18,000 میگا واٹ بجلی بکتی ہے. 20,000 میگا واٹ کی بجلی کے ہم پیسے دیتے ہیں ان کو جن کے کمیشن سے میاں صاحب وہ لنڈن کی مہنگی ترین جگہ پہ رہ رہے ہیں, کمپیٹنٹ چور. اب دوسری بات یہ, انہوں نے کہا کہ جی منصوبے, پہلی دفعہ دنیا میں ذرا چیک کریں OECD کنٹری کی, کووڈ میں سب کی گروتھ نیگیٹو رہی ہے. کیونکہ جب آپ کا کوئی بندہ, آپ سن لیں بات نا, جب کوئی بندہ موو ہی نہیں کرے گا پورے سال میں, سب کچھ بند ہوگا, تو نیگیٹو گروتھ رہی ہے. لیکن جس وقت اسحاق ڈار یہاں سے بھاگے, شاہد خاقان کے جہاز میں بیٹھ کے بھاگے, اس وقت پاکستان کا $20 ارب کا خسارہ تھا. پاکستان کما رہا تھا اور $20 ارب فالتو خرچ کر رہا تھا, اور خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا اگر اس وقت بھاگ دوڑ کے ہم پیسے نہ اکٹھے کرتے. اور آج عمران خان گورنمنٹ نے وہ خسارہ زیرو کر دیا, بلکہ پاکستان 12-13 سالوں میں پہلی دفعہ سرپلس پہ ہے. رہی بات گروتھ گروتھ کیا ہوتی ہے کہ جی ڈی پی زیادہ. اگر آپ نے قرضے لے کے میٹرو لگانی ہے جو خود بھی قرضے پہ ہے اور اس کے بعد سبسڈی بھی ہے, باقی سارے منصوبے کمیشن والے اور کرپشن والے لگانے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میٹروز آپ بھی بنا رہے ہیں, موٹر ویز آپ بھی اناؤنس کر رہے ہیں. اگر میٹرو, پشاور میٹرو بھی سبسڈی پہ ہے تو جو شہباز شریف نے ظلم کیا ہم نے بھی اتنا ہی ظلم کیا. یہ چیک کر لیں کیا سبسڈی پہ ہے یا سبسڈی پہ نہیں ہے. اگر تو سبسڈی پہ ہے تو پھر تو زیادتی ہے. اچھا اگلی بات یہ, سبسڈی پہ کوئی ایسا منصوبہ جو ملک کی آمدنی بڑھاتا ہے اس کو برا نہیں کہا جاتا. آپ پیسے لگا کے صرف شو کیس منصوبے بنا کے ملک کو قرضوں میں ڈبو گے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سعدیہ, اس وقت $2300 ارب روپے کا بجلی کا سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہو گیا. کہاں ڈھونڈے میاں صاحب کو, کہاں ڈھونڈے اسحاق ڈار کو, اور دونوں بھاگ گئے ملک سے. آج پاکستان جتنی بجلی بنتی ہے اس سے آدھی پاکستان خریدتا ہے, اور وہ جو آئی پی 2300 ارب آپ کہہ رہے ہیں, 2300 ارب روپیہ اس قوم پہ. اور آپ بات سنیں, 38,000 میگا واٹ کی بجلی بنا کے 18,000 کی ہم بیچتے ہیں, اور باقی سارا کیپیسٹی پہ آئی پی پیز کو پیسہ جاتا ہے, اور باقی جو کمیشن اور کیک بیک سے یہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا. آج اس قوم کو مہنگائی اور قرضوں کی جو بوجھ میں ڈالا ہے, میاں صاحب کو پکار دیا, میاں صاحب دل کو بلیٹ پکڑ کے بھاگے ہوئے. آج آپ جواب دیں, یہ عورتوں والی باتیں کر رہے ہیں, یہ عورتوں والی باتیں کر رہے ہیں, آپ عورتوں والی باتیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, یہ کیا آپ لگائی بجائی ہے نہیں, آپ لڑائی والی باتیں کر رہے ہیں. میرا لڑائی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لڑائی یہ تو بڑا غلط عورتوں والی باتیں نہ کریں, that is also wrong. ایک عورت ہے, میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں, عورتیں بھی قابل ہیں. اچھا مریم صاحبہ تکلیف ہی نہ جائے بیان پہ, آپ عورتیں جو ہے لگائی بجائی نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں آپ لگائیے, آپ بیسکلی آپ کا تعلق جس علاقے سے, آپ وہاں سے آپ آگے ہیں, اور آپ آگے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ سارے علاقے سے کیا مسئلہ, آپ یہاں پہ ہمیں آگے, آپ کس علاقے سے, نہیں یار آپ اس علاقے میں آپ میرے بیٹھے ہیں, علاقے کی بات نہ کریں, لڑائی بات ہے, عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں, یہ عورتوں کی مثال دینا ٹھیک نہیں ہے. میں مریم کا بھی اعتراض کرتا ہوں. یار آپ نے اتنی ساری غلط باتیں آپ نے کہہ دیا فلانا چور ہے, آپ عمران خان نہیں چور ہے کہتے ہیں. 12,230 میگا واٹ ہم نے لگائے ہیں ٹوٹل 5 سال کے اندر, انہوں نے کہا 38,000 لگا دیے. مطلب یہ بات جھوٹ ہے. پہلے عورتوں والی بات سے معافی مانگے, آپ معافی مانگے. چلے میں معافی مانگتا ہوں. چلیں صحیح, اچھا ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چیز غلط ہے کہ آپ بالکل یہ عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ عورتیں لگائی بجائی والی باتیں کرتی ہیں. باسی صاحب عورتوں والی کام, باسی صاحب لگائی بجائی والی باتیں کر رہے ہیں, تو بٹ آپ نے کہا کہ عورتوں والے کام نہ کریں. چلے میں نے غلط کہہ دیا, میں معافی مانگتا ہوں. چلیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ
جو پروجیکٹس ہم نے لگائے ٹوٹل 12,230 میگا واٹ کے لگائے. 12,230 میگا واٹ جو ہم نے لگائے وہ سارے کے سارے ہم نے اس لحاظ سے لگائے تھے کہ ہمارا جی ڈی پی گرو کرتا رہے گا اور اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی بڑی ہوتی جائے گی اور آپ کی کنزمپشن بڑھے گی. ہمیں تھوڑی یہ معلوم تھا کہ یہ ان کی حکومت آ جائے گی اور اس کے بعد یہ لوگ آ کے ملک کی اکانومی کو تباہ برباد کر دیں گے, اور ظاہر ہے جب ملک کی اکانومی نہیں چلے گی, ملک کا پہیہ نہیں چلے گا, تو ظاہر ہے آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی آٹومیٹکلی. پھر یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ انکم بڑھے گی. مجھے آپ بتا دیں وہ کون سے پروجیکٹ ہیں, کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں. سرکولر ڈیٹ 1200 ارب سے 3,000 ارب کے اوپر چلا گیا, ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر 1200 ارب روپے 2300 ارب وہ کہہ رہے ہیں وہ بجلی کے منصوبوں آپ نے روپے ڈیویلیو کیا, آپ نے روپی ڈیویلیو کیا جس سے بجلی مہنگی ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ. یار آپ مجھے بات تو کر لینے دیں, آپ جہلے بن کے بول رہے ہیں. یار آپ مجھے بات کر لینے کو آپ اور پیپلز پارٹی ایک لگ رہے ہیں نا آج کل. فیصل کریم کنڈیا میں نہیں ہوں یار, میرا کون نام رکھے. پی ٹی آئی کے جالا کر دیتے ہیں. پی ٹی آئی کو ایک اور بات کہتے ہیں, وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا, کھلاڑی کہتے ہیں, نہیں ایک اور بات کہتے ہیں, وہ میں کہوں گا ناراض ہو جائیں گے. کہتے ہیں بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری بات غلط ہے تو پھر شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے کیوں یہ کہا کہ شروع کی ان کی اکنامک پالیسی. صحیح ہے, چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں مجھے بتائیں عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں شاہد خاقان اور اسحاق ڈار کی اکانومی نے اس ملک کا برباد کیا. ٹھیک ہے چلیں, میں کنڈی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا ملک کو نقصان پہنچا کے جو میاں صاحب بھاگ گئے, اسحاق ڈار صاحب بھاگ گئے بقول عباسی صاحب, تو ان کی تو پھر مدد کریں. آج کل ویسے ہی نون لیگ کو لگتا ہے کہ آپ اور پی ٹی آئی ایک ہوئے میں, ان کی مدد کریں. وہ 2300 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو ہے کہتے ہیں کہاں ڈھونڈے میاں صاحب کو, اسحاق ڈار کو, ان کو واپس لانے کے لیے. جیسے بلاول صاحب کا بیان آیا تھا کہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے تو پھر استعفوں کا بھی سوچ لیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے عباسی صاحب بتائیں میاں صاحب کو اگر باہر گئے تو آپ ہی کی وجہ سے گئے نا, آپ نے اس کو اجازت دی کیونکہ آپ کی ہی جو ڈاکٹرز تھے جو کہ شوکت خانم کے تھے, آپ کہتے ہیں پاکستان کے سارے ڈاکٹر نکمے ہیں, شوکت خانم والے ڈاکٹرز اگر کہیں گے تو ہم ان کو بھیجیں گے. ان کو اپنے ٹیسٹ دکھائے بقول آپ کے ہیلتھ منسٹر جو کہ ڈاکٹر ہیں ان کو آپ نے دکھایا, اس کے بعد آپ نے اجازت دی میاں صاحب باہر جائے, کسی اور اجازت نہیں دی. آپ نے اگر بھیجے تو آپ ہی لے گئے, ہمارے کوئی اتحاد نہیں. ہم تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ اتحاد اس لیے ہے کیونکہ جب ہم سینٹ کا الیکشن جیت گئے اس کے بعد جب ہم نے لانگ مارچ کرنا تھا اور اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی تھی, تو وہ عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ لانگ مارچ کے ساتھ جو ہے ان دو جماعتوں نے, جے یو آئی نے اور پی ایم ایل این کے ہمارے دوستوں نے کہا کہ استعفے دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دینے کے بغیر اگر عدم اعتماد کے ذریعے حکومت جا سکتی ہے تو پھر کیوں نہیں ہٹانا چاہتے. اس کے بعد جب مریم نواز صاحبہ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا کہ میری ذاتی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں, تو اگر ہمیں انہوں نے شو کاز نوٹس دیا, ایکسپلینیشن مانگی, تو کیا مولانا صاحب نے ایکسپلینیشن مریم نواز صاحبہ سے مانگی کہ آپ نے کیوں یہ بیان دیا؟ تو اب تو چلو ہم تو بہت برے, ان کے بقول ہم بہت برے ہیں, تو یہ کب استعفے دے رہے ہیں اور لانگ مارچ کر رہے ہیں, تو ڈیٹ دے دیتے کہ ہم فلاں تاریخ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے بھائی افنان صاحب نے کہا کہ جی آپ نے اس کے ووٹ لیے 4 لوگوں کے جو باپ کے تھے. افنان صاحب کی آپ کی پارٹی کی لیڈر آج بیان دے سکتی ہے کہ میں جو لوگ گئے ہیں ان کو واپس نہیں لوں گی, پھر ہم آپ کو مان لیتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی پارٹی میں واپس نہیں لیں گے جو آپ کو ڈش کر کے گئے ہیں. آج آپ یہ اعلان کر دیں, پھر ہم بھی اعلان کر دیں کہ ہم بھی کسی کو نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے ساتھ جو شامل ہوں تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو ہے ہم نے تو 15 ووٹ حکومت کے بھی توڑے تھے جب گیلانی صاحب سینٹر بنے تھے, اس وقت تو آپ نے کچھ بات نہیں کی کہ آپ نے وہاں ووٹ کہاں سے لیے تھے. تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ اس حکومت کو اصول دینا چاہتے ہیں, اگر آپ ریئل اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو چاہیے آپ کل جشن مناتے کہ اپوزیشن جیتی ہے, حکومت کی اس سیٹ سے جا کر ان کا وفاقی وزیر بھی تھا. لیکن آپ اپنا شوق پورا کر لیں جنہوں نے کرنا ہے. لیکن میں ایک بات کروں گا, لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب جب ان فورم سے آپ کو کچھ حاصل نہ ہو, پھر آپ کی لیڈر اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرے گی, سرعام معافی بھی مانگے گی اور ہمیں مبارکباد بھی دے گی. آپ نے 10 میں الیکشن جیتے, میں آپ کو مبارکباد دی کہ آپ جیتے ہیں. اگر آپ مبارکباد بھی دیں گی, معافی بھی مانگیں گی, اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں گی. آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس سب کو ایکلی مجھے بریک کے لیے جانا ہے. کنڈی صاحب آپ الیکشن جیتے, آپ کی خوشی تو چلے ٹھیک ہے, لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں. اپنے دارالخلافے میں ایک سیٹ آپ نے نکالی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2018 میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا بیساکھیاں, آپ کے پنجاب میں اور کے پی میں 300 ووٹ نکلے ہیں آپ کے.
تو اتنا زیادہ خوش نہ ہو کہ اپنی حکومت ہے اور وہاں پہ آپ الیکشن بقول نون لیگ کے دھاندلی کر کے جیت گئے. تو اتنا آپ کے نہیں صرف نون لیگ نہیں, میں نے کہا آپ کی بطور آپ کی اعلائی نون لیگ کے کہ آپ بےایمانی سے جیتے. میری بات آپ مائنڈ کریں گے, اسے اتنا خوش نہ ہو. یہیں سے آگے بڑھائیں گے, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عفنان صاحب, پہلے تو کنڈی صاحب کی بات کا کوئکلی میں آپ سے جواب لے کے پھر آگے بڑھیں گے کہ ایک تو یہ جو مریم صاحبہ کا انٹرویو جس کا انہوں نے ذکر کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال مکمل کرے, تو یہ بڑے سوالات پی ٹی ایم کے اندر اب جو الگ ہوں گی جماعتیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں کہ پھر اگر واقعی آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں, ہم لوگ بیسکلی جو ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لارج اسکیل جو ہے نا ریزگنیشنز دیں گے, جس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی یا پنجاب یا وفاق ٹوٹ جائے گا. اور وہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ جب پیپل پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی. اگر پیپل پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے استعفے دینے ہی نہیں ہے کسی صورت بھی, تو وہ اسٹریٹجی, وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی امپلیمنٹیبل نہیں ہے. یہ ہے ایکچوئل دلیل. اچھا, تو اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے تو پھر آپ لوگوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 5 سال پورے کرنے پھر تو اور کوئی دیکھیں نا, اگر ہم اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے, عمران خان نے استعفیٰ دینا نہیں, لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ پنجاب میں جو چاہتی ہے پیپلز پارٹی وہاں تحریک عدم اعتماد لے آ سکتے تھے. نہیں, اس کا میں ایک نقصان ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اس پورے سسٹم کو جو 25 جولائی 2018 کو پیدا ہوا ہے, اس کا جو ریگڈ سسٹم ہے اس کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ انلیجیٹمیٹ ہے, اور اس کا اگر ہم حصہ بنیں گے تو ہم بھی یہ جو ساری ملک کے اندر تباہ و بربادی آ رہی ہے اس کے لوگ ہمیں بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اس لیے ہم پنجاب میں حکومت لینا ہمارے لیے کوئی بڑی مسئلہ نہیں ہے, ہم لے سکتے ہیں. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو ٹاپ. لیکن کیا پی ایم ایل این پنجاب میں اس وجہ سے بھی نہیں حکومت لینا چاہتی؟ حالانکہ انہوں نے تو کہا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب ہیں, کر سکتے ہیں کہ جب تک وفاقی حکومت نہ ہو نون لیگ کے پاس تو پنجاب کی حکومت کا فائدہ نہیں ہے. دیکھیں, اگر تو انفلیشن, ابھی فوڈ انفلیشن 100% ہے, اگر تو جو ملک کے اندر انفراسٹرکچر پروجیکٹ کوئی نہ ہونے کے برابر ہے, اکانومی ملک کی بند پڑی ہے, اگر تو اس طرح کے حالات کے اندر ہم پنجاب حکومت لے کے کیا کریں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں گے. اس جو پورا کا پورا نظام جس کے وہ پورا بیٹھا ہوا ہے اس کا ہم یہ کر لو کہیں گے آپ بھی تو حکومت میں تھے, آپ کر لیتے, تو ہم کیوں اس کا حصہ بنے؟ اچھا چلیں, ابھی بہت ساری چیزیں ظاہر ہے حکومت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی غلط ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک کہیں گلگت بلتستان کے دورے پر وہ تھے, تو ایک کنفیشن ان کی طرف سے بھی کیا گیا ہے. وہ کیا ہے وہ ذرا سنا دیں, پھر عباسی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. میں ٹکٹس دینے میں بھی, میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے. کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں, اس کو وزیر بنا دیتا, اس کو نہ کرتا. یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت. عباسی صاحب, غلط فیصلے وہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے میرے سے بھی ہوئے ہیں, کوئی ٹیم میں غلطی ہو گئی خان صاحب سے, یعنی جو آج کہہ رہے ہیں؟ ہر انسان جب فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کے بعد اس کو بہتر کرنے کا خیال بھی آتا ہے, اور یہ ایک آنیسٹ لیڈر کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کوئی اگر ماضی میں کسی کو ٹکٹ دینا تھا تو ہم الیکشن ہار گئے, اگر کسی کو وزیر بنانا تھا تو وہ نہیں بنایا, یا کسی کو بنا دیا تو اس کی پرفارمنس نہیں ہے تو بندہ ریویو کرتا ہے. ایک تو یہ ان کی بات ہے. بھائی نے کہا کہ جی فوڈ انفلیشن 100% ہے, اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کہ فوڈ انفلیشن 100. ان کو میں بتاؤں گا کبھی اس کے بعد جائیں گوگل چیک کریں, سینسٹیو پرائس انڈیکس اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے جو ہر ہفتے کا ہوتا ہے, جس میں 51 سب سے ضروری چیزیں شامل ہوتی ہیں. وہ دیکھیے گا وہ 12-13% سے اوپر کبھی بھی نہیں گیا. انفلیشن کوئی 9 سے 10% ہے اور 12-13% مہنگائی ہے. تو یہ مہربانی کر کے تو ایسے نہ لوگوں کو ڈرائیں. اعتراف کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, آنے والے دنوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اعتراف کے بعد اس پہ اصلاحات بھی آئیں گی؟ دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے وزیر اعظم صاحب کا کلپ دکھایا, اس میں تو سب سے بڑی غلطی یہ کہ انہوں نے عباسی صاحب کو بھی وزیر نہیں بنایا. یہ بھی ان کو پچھتائیں گے بعد میں کیوں نہیں بنایا عباسی صاحب کو, انہوں نے وزیر بڑے کمپیٹنٹ ہے, روزانہ ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں بہت کم. اچھا ٹھیک ہے, اور اکانومی پہ جتنی بات کرتے ہیں عباسی صاحب تو فائنانس پہ آپ تانا مانے سے باز نہیں آتے. کنڈی صاحب جاتی ہے. نہیں, میں ایمانداری سے بات کرتا ہوں. دیکھیں جتنا مشکل ٹائم بھی آتا ہے عباسی صاحب کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ٹی وی پہ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کئی لوگ بڑے بڑے فن خان ان کے پارٹی کے چھپ جاتے ہیں, نظر ہی نہیں آتے. لیکن جو عباسی صاحب جو اکانومی کی بات کرتے ہیں, مجھے تو یہ ہے کہ ابھی میں کہہ رہا ہوں غلطی کر رہے ہیں.
जो इकोनॉमी पे ये बात कर रहे हैं, हक तो ये है कि अगर मिनिस्टर नहीं बना तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो कम से कम इकोनॉमी इनको बना देते फाइनेंस का, क्योंकि इनको जो इकोनॉमी की समझ है। लेकिन खुद इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पास 200 अरस्तु हैं फाइनेंस के, मईशत के, अभी तो 4 अरस्तु लेके हैं, जिनमें से 2 हमारे अपने थे, पीपल्स पार्टी के थे, जिन्होंने माजी में बड़े घर किया था बकौल इनके, वो इन्होंने हायर कर लिया हमसे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी 196 और आने हैं, अब रहे तो असल सबसे पहले तो इनके पोस्टर बॉय नाकाम हो गए थे ना। लेकिन जब इमरान खान साहब आज वो बात कर रहे थे कि मैं फलां को बनाता, लेकिन बनाया तो फिर भी नहीं है ना, तो म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, कभी एक को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर बिठा देते हैं, दूसरे को तीसरे दफ्तर में बिठा देते हैं, ये कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं सुन तो रहे हैं कि शायद अभी भी कुछ फैसले ऐसे हैं जिन पर नजरसानी की जा रही है, कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। वो ये हुकूमत शायद पे ही चलेगी ना, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने इतने अगर मईशत ठीक कर लिया तो मुझे बताएं क्या रोटी सस्ती हो गई है, क्या रोजमर्रा की अशिया सस्ती हो गई हैं, क्या आटा सस्ता हो गया है, क्या दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं, तो क्या क्या चीजें सस्ती हुई है। आज अब देखें कि इस मुल्क में जो महंगाई का मतलब है कि अब मसला ये है कि हमेशा कहते हैं माजी का तोहफा है, अगर इनको 1947 में पाकिस्तान की हुकूमत मिल जाती है, नेहरू और गांधी पे डाल देते कि नेहरू और गांधी ने हमें पाकिस्तानी सिचुएशन में दिया तो हम संभाल नहीं सकते, मुल्क खुद नहीं संभाल सकते हैं और बातें करते हैं माजी में ये भी है, माजी में ये हुआ है। ठीक है, चलिए गॉट योर पॉइंट कुंडी साहब। वैसे इसके बाद कोई बात होनी तो नहीं चाहिए थी, वाइंड अप कर देना चाहिए था, लेकिन टाइम थोड़ा लास्ट कमेंट। 100% फूड इन्फ्लेशन कुछ आइटम्स की बात कर रहा हूँ, जैसे चीनी हो गई और आटा हो गया, और वैसे फूड इन्फ्लेशन रूरल एरिया में डबल डिजिट में ये इंडेक्स बता रहे हैं उसमें आ रही है। चलिए, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।